Assalamu alaikum dear students. This is the class for 8th and our subject is science. I am continuing your topic combustion and flame, and this is the 5th lecture for this very lesson. So far we have learned combustion, its types and other things, and flame and its parts, and flame and its different zones, and the characteristics of different zones of the flame. Now our today's topic is fuel. फ्यूल क्या होता है, मैं उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. हम घरों में, गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें एनर्जी या तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे घरों में हम गोबर जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं. गाड़ियों में हम डीजल, पेट्रोल या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, CNG वगैरह. इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में हम लकड़ी कोयला जलाते हैं, या डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या गैसेस मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं. ये तमाम चीज़ें हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जलाते हैं कि वहाँ हमें तवानाई हासिल करें. कहीं पे हम इस तवानाई से, इस हीट एनर्जी से खाना पकाते हैं, कहीं पे इस हीट एनर्जी की वजह से हमारी गाड़ी चलती है, कहीं पे बाकी काम मशीनों के ज़रिए, यानी मशीनें इस हीट एनर्जी से रन होती हैं और हमारे मुख्तलिफ काम हो पाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं फ्यूल से हमें हीट एनर्जी हासिल होती है. और फ्यूल हम किसको कहेंगे? फ्यूल हम उस चीज़ को कहेंगे जो जलने पे हमें हीट एनर्जी मुहैया करे. A substance, rather a combustible substance, which on oxidation, which on reaction with the oxygen produces heat energy, and in some cases light energy is also produced. यानी फ्यूल हम उस चीज़ को कहेंगे जो जलने पे, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे हमें हीट एनर्जी दे. जैसे लकड़ी है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कावडंग जिसे गोबर कहते हैं, सुखा के कावडंग भी इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल घरों में. तो इस फ्यूल की कुछ खासियतें होनी चाहिए. यानी जो फ्यूल है इसकी कुछ खासियतें होनी चाहिए. यानी हम हर एक चीज़ को एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और कुछ चीज़ों को हम तरजीह देते हैं उनके इस्तेमाल में, कुछ चीज़ों को हम नापसंद करते हैं. यानी कुछ फ्यूल्स को हम तरजीह देते हैं, कुछ फ्यूल्स को हम उतना पसंद नहीं करते हैं. ये वजह होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक ही. और सबसे अहम तरीन कैरेक्टरिस्टिक एक फ्यूल का होता है. एक फ्यूल में सबसे जो अहम बात होनी चाहिए वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? जब हम किसी फ्यूल को, यानी फ्यूल की कोई क्वांटिटी जलाएंगे, हमें कितनी एनर्जी वहाँ से हासिल हो जाए, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. या इसको हम साइंटिफिक टर्म में इस तरह कह सकते हैं, यानी इस तरह इसको लिख सकते हैं: the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value, and its unit is denoted in kg. kj means kilojoules per kg. यानी पर किलोग्राम फ्यूल से हमें कितनी किलो जूल्स एनर्जी हासिल होती है उस फ्यूल के अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर जलने पर. यानी कोई फ्यूल अच्छे से जलता है, उसका कंप्लीट कंबशन होता है, तो वहाँ से हमें कितनी गर्मी हासिल हो जाए, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हुआ. और कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट जो है वो है kj पर kg, यानी किलो जूल्स पर kg. यानी कितने किलो जूल्स हमें एनर्जी हासिल होती है 1 किलो फ्यूल के जलाने पर, यह हुआ उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू. जैसे मैं लकड़ी का 1 किलो लूँ और उसको जलाऊँ, फिर नापूँ कि मुझे कितनी एनर्जी हासिल हुई, वो हुआ लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू. मैं पेट्रोल का 1 किलो लूँ, यहाँ पे हमें पेट्रोल को लीटर में नहीं लेना है, बल्कि कोई भी फ्यूल हो उसको हमें उसका मास हमें लेना है, वॉल्यूम नहीं, मास, यानी किलोग्राम हमें लेना है उसका. यानी किसी भी फ्यूल का 1 किलो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो. और जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड को हम नापते हैं लीटर में. लिक्विड को हम यानी
جو لکوڈ کی پیمائش کا جو یونٹ ہے وہ لیٹر ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اس کا لیٹر نہیں لینا ہے، ہمیں اس کا 1 کلو گرام لینا ہے. یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ہم تیل اگر بازار سے لاتے ہیں وہاں پہ آپشن دے کے ہوتا ہے آپ لیٹر والا ڈبہ لیں گے یا کلو والا ڈبہ لیں گے. کلو والا ڈبہ جو تیل کا ہوتا ہے کھانے کے تیل کا، اس میں تقریباً 16.5 لیٹر تیل ہوتے ہیں. 15 کلو کا 15 kg کا تیل کا ڈبہ جو کھانے کا تیل ہوتا ہے اس میں تقریباً 16.5 لیٹر تیل ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ 1 کلو تیل 1 لیٹر تیل سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی 1 کلو پیٹرول، 1 کلو ڈیزل، 1 کلو گیس، یا گیس کو ہم ماس میں ہی لیتے ہیں کیونکہ گیس کا کوئی پرفیکٹ ولیوم نہیں ہوتا ہے. اس کو پریشر کر کے یا کمپریس کر کے پھر کلو میں ہی ہم اس کو ناپتے ہیں. جیسے گیس کے سلنڈر پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ اس کو لکھ کے ہوتا ہے 15 kg کی مٹی یا 14 kg کی مٹی ہوتی ہے، سلنڈر ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم گیس کو ناپتے ہی ہیں کلو میں، لیکن جو لکوڈ فیولز ہے ان کو ناپتے ہم لیٹر میں. لیکن یہاں پہ ہمیں لیٹر نہیں لینا ہے، ہمیں 1 کلو لینا ہے. تو کلو ظاہر سی بات ہے ان لکوڈ فیولز کا 1 لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. کہیں پہ کسی فیول کا 1200 ml ہوگا، یعنی 1 لیٹر اور 200 ملی لیٹر، کہیں پہ 1100، کہیں پہ 1300. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت ولیوم سے ڈیل نہیں کرنا ہے. میں آپ کو کیلوریفک ویلیو بالکل آسان لفظوں میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ہمیں کتنی ہیٹ انرجی حاصل ہو جائے 1 کلو کوئی بھی فیول جلانے پر، وہ اس کا کیلوریفک ویلیو ہوا. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. تو سب سے اہم ترین خاصیت جو کسی فیول میں ہونی چاہیے وہ اس کا کیلوریفک ویلیو ہے. یعنی اگر میں آپ کو 1 لیٹر یا 2 لیٹر پانی دوں، پھر میں آپ کو کہوں آپ کے پاس گوبر ہے، آپ کے پاس لکڑی ہے، آپ کے پاس LPG گیس ہے، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس ہے آپ کے پاس، آپ مجھے یہ پانی گرم کر کے دو فٹوفٹ، تو آپ کون سا فیول استعمال کریں گے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے آپ گوبر کو چوز نہیں کریں گے، آپ لکڑی کو بھی چوز نہیں کریں گے. وہ الگ بات ہے، ان سے دھواں نکلتا ہے، ان کو جلانے میں ٹائم لگے گا، ان سے اتنی انرجی حاصل نہیں ہوگی. ہم سب سے پہلے پریفرنس دیتے ہیں ہمیں کس فیول کی کوانٹٹی کم استعمال ہو جائے گی اور کون سا فیول ہمیں زیادہ انرجی دے گا. تو ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پہ LPG کو استعمال کریں گے پانی گرم کرنے کے لیے، کیونکہ گوبر بھی ہمیں زیادہ جلانا پڑے گا اور وہ اچھے سے جلتا بھی نہیں ہے، تو ہمیں ٹائم لگے گا کیونکہ اس سے زیادہ گرمی نہیں نکلتی ہے، اس کا کیلوریفک ویلیو بہت کم ہے. اس کے بعد لکڑی ہے، اگر ہمارے پاس گیس اور لکڑی رہ گئی، ہم وہاں پہ گیس اور لکڑی میں سے لکڑی کو چوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کا بھی ہمیں اماؤنٹ زیادہ لگے گا، اس سے بھی اتنی گرمی نہیں نکلے گی جتنی کہ گیس سے. ہم گیس کو ہی پریفرنس دیں گے کیونکہ وہ جلدی جلے گا اور جلنے کے بعد اس کی کم کوانٹٹی استعمال ہوگی اور اس کے بعد جو وہ وقت دے گا اس پانی کو گرم کرنے میں وہ بھی ہمیں کم لگے گا. اس کو بولتے ہیں آئیڈیل فیول. تو یعنی فیولز جو مختلف فیولز ہیں، چاہے چارکول ہو، چاہے کول ہو، چاہے پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، کیروسین ہو، LPG ہو، یا CNG ہو، یا کاوڈنگ ہو، ان میں سے ہم فیول کو اسی بنیاد پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا فیول ہمیں کم کوانٹٹی استعمال کرنے پر زیادہ انرجی دے. مطلب یہی ہوا کس فیول کا کیلوریفک ویلیو ہائی ہے وہ ہمارے لیے اچھا فیول مانا جائے گا. تو کچھ فیولز ہیں ان کی جو کیلوریفک ویلیوز ہیں، کاؤڈنگ کیک یعنی گوبر، اگر ہم اس کا 1 کلو جلاتے ہیں 6000 to 8000 کلو جولز ہمیں انرجی حاصل ہوگی. اگر ہم لکڑی جلاتے ہیں 17000 to 22000 کلو جولز ہمیں انرجی حاصل ہوگی. کول کا اگر ہم 1 کلو جلاتے ہیں تو وہاں پہ ہم 25000 to 33000 کلو جولز انرجی حاصل ہوگی. اسی طرح پیٹرول، کیروسین اور ڈیزل کا ایک ہی کیلوریفک ویلیو ہے، یعنی ان کا جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ سیم ہے تینوں کا، وہ 45000 کلو جولز ہے. اس کے بعد میتھین گیس ہوتی ہے، یہ مارشی ایریاز میں ہوتی ہے میتھین گیس.
جو دلدلی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہے، اور اس کو بھی کلیکٹ کر کے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایز فیول. اگر ہم میتھین گیس کا 1 کلو جلائیں گے تو 50,000 کلو جولز ہمیں انرجی حاصل ہوگی. اس کے بعد CNG کمپریسڈ نیچرل گیس جو زمین سے جوں کی توں حاصل ہوتی ہے اکثر ان جگہوں پہ جہاں پہ ہمیں پیٹرولیم ملتا ہے. تو CNG کو اگر ہم استعمال کریں گے 1 کلو CNG سے ہمیں 50,000 کلو جولز انرجی حاصل ہوگی. لیکن جو LPG ہے ہمارے گھروں میں جو ریڈ کلر کے گیس سلنڈر آتے ہیں لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس، چاہے انڈین کا ہو چاہے وہ دوسرا HP کا ہو، دونوں گیس LPG ہی ہوتے ہیں. تو یہ LPG گیس اس کا جو کیلوریفک ویلیو ہے ان تمام فیولوں سے بہتر ہے جو ہم گھروں میں یا باقی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. LPG کا کیلوریفک ویلیو ہے 55,000 کلو جولز، یعنی 1 کلو LPG گیس جلانے پہ ہمیں 55,000 کلو جولز انرجی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد بایو گیس کو ہم مینوفیکچر کر سکتے ہیں گھروں پہ. ایک سسٹم بنا کے ہوتا ہے بایو گیس پلانٹ اسے بولتے ہیں، اس میں گوبر کا استعمال ہوتا ہے. تو بایو گیس جو گھروں میں بنا سکتے ہیں ہم، گوبر گیس اس کو بولتے ہیں یا بایو گیس کہیں گے ہم. یہ گوبر سے بنائی جاتی ہے. باقی جو کچرا ہوتا ہے لیونگ آرگینزمز کا یا لیونگ چیزوں کا، چاہے پلانٹ وغیرہ، ان کے جو ریمینز ہوتے ہیں اس سے بھی بایو گیس بنتی ہے. تو بایو گیس کا جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ 35,000 سے لے کے 40,000 تک ہے. یعنی یہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے جتنا ہمارا LPG یا CNG گیس ہوتی ہے. اس کے بعد ہائیڈروجن ایک اہم ترین کنسٹیٹوئنٹ ہے ہمارے ایئر کا. ایئر میں ہمارے ہائیڈروجن بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ہائیڈروجن حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور ہائیڈروجن کو پھر استعمال کرنا بھی بہت مشکل ہے. حالانکہ اس کا کیلوریفک ویلیو بہت ہائی ہے، 1,50,000 کلو جولز. یعنی اگر ہم 1 کلو ہائیڈروجن گیس جلاتے ہیں ہمیں 1,50,000 کلو جولز انرجی حاصل ہو جائیں گی. یعنی جو اوپر والے فیول ہے LPG CNG وغیرہ، ان کا 3 گنا 3 ٹائمز، یعنی 3 گنا، ایک ہوا ڈبل دوسرا ہوا اور ایک بار، یعنی 3 ٹائمز اس ہائیڈروجن کا کیلوریفک ویلیو ہائی ہے باقی فیول سے جو عام فیول ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کو حاصل کرنا، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، اس کو سٹور کرنا، پھر بعد میں اس کو استعمال کرنا بہت مشکل ہے. وہاں پہ انکنٹرولیبل کمبشن ہو سکتا ہے. اس کو استعمال کرنے میں ابھی دشواری آ رہی ہے. ابھی وہ سسٹم نہیں بنا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں. نہیں تو ہائیڈروجن سب سے بہترین فیول ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمارے فیولز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان کی کچھ خاصیتیں ہونی چاہیے. یعنی ان میں کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو بہترین فیول مانیں. یعنی کریکٹرسٹکس آف این آئیڈیل فیول. ہم بہترین فیول کس کو مانیں؟ اس کا ہائی کیلوریفک ویلیو ہونا چاہیے. این آئیڈیل فیول مسٹ ہیو دا ہائیسٹ اور دا ہائر کیلوریفک ویلیو. یعنی تھوڑا سا فیول جلانے پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انرجی حاصل ہو جائے. اٹ شوڈ بی چیپ ناٹ کاسٹلی. یہ سستا بھی ہونا چاہیے، زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کی ریٹ ریزنیبل ریٹ ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ریڈیلی اویلیبل. یہ نہیں کہ ایک بار استعمال کیا پھر دوبارہ ہمیں ملے گا ہی نہیں. یہ آسانی سے ہمیں اویلیبل بھی ہونا چاہیے، تبھی تو ہمارے کام آ سکتا ہے، تبھی ہم اس کو اچھا فیول مان سکتے ہیں. یعنی اٹ شوڈ بی ریڈیلی اویلیبل. یہ ہمیں بڑی آسانی سے ملنا چاہیے یہ فیول. پھر it should be easy to transport. یعنی an ideal fuel is a fuel which is easily transported from one place to another place, from its source to its destination. یعنی جو آئیڈیل فیول ہوگا، بہترین فیول ہوگا، ہم اسی کو کہیں گے جس کو ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکیں. یعنی ہمیں دشواری نہیں ہونی چاہیے، خطرہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں. پھر اٹ شوڈ بی سیف ٹو یوز. جو فیول ہے یہ سیف ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے جب ہم اس کو استعمال کریں. یعنی اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی خطرہ نہیں پیدا ہونا چاہیے جس سے زخمی ہو جائے استعمال کرنے والا یا ٹرانسپورٹ کرنے والا. یعنی ایک استعمال کرنے میں بھی بڑا آسان ہو، تبھی ہم اس کو بہترین فیول مان سکتے ہیں. پھر it should be safe to the environment. We can say a fuel is an ideal fuel if it is eco-friendly.
ہمارا جو انوائرمنٹ ہے دن بدن پولوٹ ہو رہا ہے، کچھ فیولز کی وجہ سے زیادہ، کچھ فیولز کی وجہ سے کم، تو وہ فیول جو انوائرمنٹ کو کم سے کم پولوٹ کرے، کم سے کم پولوشن پھیلائے، کم سے کم پولوٹنٹ اس سے ریلیز ہو، اس فیول کو ہم بہتر فیول مان سکتے ہیں. دیٹ مینز اے فیول مسٹ بی ایکو فرینڈلی آلسو. تو آج کے اس کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ فیول کون کون ہے، اور جو فیولز ہے ان کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، صورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کچھ فیولز سالڈ ہے، کچھ لیکوڈ ہے، کچھ گیسز فیول ہے. اور جو سالڈ فیولز ہے ان کا لاسٹ میں ایش یا ریزیڈیو بچتا ہے، جو لیکوڈ اور گیسز فیول ہے ان کا ریزیڈیو نہیں بچتا ہے. اور فیول کی جو ایفیشنسی ہے وہ اس کے کیلوریفک ویلیو پہ ہوتی ہے، یعنی کون سا فیول زیادہ کیلوریفک ویلیو رکھتا ہے تو اس کی ایفیشنسی زیادہ، اور کس فیول کا کیلوریفک ویلیو کم ہے اس کی ایفیشنسی کم مانتے ہیں. پھر فیول میں یہ خاصیتیں ہونی چاہیے that it should be of high calorific value, it should be cheap, not costly, it should be readily available, it should be easy to transport, it should be safe to use, and it should be eco-friendly. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو نیکسٹ کلاس آپ یہ کلاسز کی سیریز کنٹینیو دیکھے گا تبھی آپ کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.